दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब भी दे सकते हैं इजाज़त। एक तो आप थोड़ा सा माहौल सुबह की तरह बना लें, क्योंकि सुबह यहाँ नीचे बैठा था ना, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल बनाया था। इत्मीनान और पुरसुकून के साथ आप सुनिए थे, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ आपको यहाँ देखकर। अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह आप हज़रात सुबह से जमे हुए बैठे हैं और आप थक भी नहीं रहे हैं, आपको अलकस भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको दीन की बातें सुनने का शौक़ है। अल्लाह ताला आपकी शौक़ को आगे तक बनाए रखे। काबिल अमल बातें हमारे सामने आपके सामने आ चुकी हैं। हाफिज़ उस्मान साहब भी बता चुके हैं और दीगर हज़रात जो उलमाए किराम हमारे यहाँ पर आए थे, मुफ्ती गयूर साहब ने बहुत कीमती गुफ्तगू और नसीहत फरमाई थी। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। तमाम बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अल्लाह के कुरान की बातें भी आ चुकी हैं, दीनी बातें, तमाम बातें आ चुकी हैं। बस मैं तो ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा दूसरे टाइप में आपसे दो चार बात करके रुखसत हो जाऊँ, क्योंकि दुआ का वक्त भी करीब है और हमारे बड़े हज़रत मुफ्ती इमरान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका बयान भी होना है, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। मौजू दिया गया हज़रत क़ारी साहब ने एकता, क्योंकि आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर आजकल एक बीमारी चली हुई है, नफ़रतों की हवा चली हुई है। लेकिन इस नफ़रतों की हवा को मिटा कर मोहब्बत की हवा चलाने की ज़रूरत है। मोहब्बत की हवा चलाने की ज़रूरत है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समझो भाई भाई, ये अल्फाज काफ़ी टाइम से चल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको मालूम होगा तब हिंदुस्तान के अंदर ये बात चली है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समझो भाई भाई, तब हिंदुस्तान के अंदर चैन और सुकून आया है। तब ये बात हमारे दिमागों के अंदर से ख़त्म हो गई, तब हिंदुस्तान से चैन और सुकून ख़त्म हो गया। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके तकरीबन 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 112 अनुसूचियाँ हैं, ये पूरे भारत का कानून है। ये रंग व नस्ल के एतबार से फ़र्क नहीं करता, बल्कि हम सबको एक रहने की दावत देता है कि आप किसी भी मज़ाहिब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जगह के हो, आपको एक रहना पड़ेगा। और एक रहकर क्या करना पड़ेगा? अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक जो पहुँचाई गई हैं उनको मानना पड़ेगा। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समझो भाई भाई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और बाकी तमाम औलादों को और जो नस्ल है इनके बाद सबको हज़रत आदम के बाद यानी हज़रत आदम ही से चलाया है।
حضرت آدم اگر کسی مسلمان کے اسلام والے کے نبی ہیں اور پوروجوں میں باپ داداؤں میں ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت آدم ہندو کے باپ داداؤں میں بھی ہیں، عیسائیوں کے پوروجوں میں بھی ہیں، سکھوں کے پوروجوں میں بھی ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی مذاہب آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اب تب کہا جائے گا حضرت آدم کی اولاد ہیں، پھر کیا کہا جائے گا کہ سب مل کر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور باقی تمام نسلیں جو ان کے بعد میں چلی ہیں ان تمام کو حضرت آدم ہی سے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ بات ایک ماننے کی یہ ہے، کیونکہ ایکتا اور اکھنڈتا جو چلتی ہے وہ کتابوں سے چلتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی کچھ اور سمجھے، ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے، ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو بات میری کتاب میں ہماری کتاب کے اندر ملے گی ہم اس کو مانیں گے، اور اگر نہیں مانا تو ہم اسلام کے اندر نہیں بچیں گے۔ جو بات ہماری کتاب کے اندر ملے گی ہم اسے مانیں گے، جو بات غیر مسلم بھائیوں کے اندر ملے گی وہ اس کو مانیں گے۔ اب جب کتابوں کی بات مانی جائے گی اسی کو ایکتا کہتے ہیں، اسی لیے سبھی کو کہا گیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اگر کوئی انسان اس بات کو سمجھنے لگے اور دھیان سے سمجھنا شروع کر دے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، باقی تمام اولادوں کو انہی سے پیدا کیا۔ حضرت نوح، ان کے بعد میں حضرت نوح آ گئے۔ حضرت نوح کے بعد میں تو کافی نبی آئے تھے، لیکن وہ ڈیٹیل یہاں نہیں بتا سکتا، 2-2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں اس بیان کے اوپر۔ ان کے بعد حضرت نوح آ گئے۔ نوح کے بعد میں انہوں نے کشتی بنائی تھی، اس کشتی کے اندر تقریباً 80 یا 82 لوگ بیٹھے۔ یہ واقعہ باقاعدہ طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کی بک کے اندر، ان کے اندر ایک کتاب چلتی ہے منوسمرتی کے نام سے، اس کتاب کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت نوح کے بعد میں جب ان کی کشتی کے اندر بیٹھے تقریباً 80-82 لوگ، ساری دنیا خاک ہو چکی تھی۔ اس کشتی کے اندر 3 بیٹے حضرت نوح کے بچے تھے۔ 3 کون تھے؟ حام، سام، یافز کے نام سے 3 بیٹے بچے تھے، اور باقی جو دنیا اور جو آل و اولاد چلی ہے انہی 3 بیٹوں سے چل کر اور ان کی بیویوں سے چل کر کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے آگے چلیں گے تو حضرت ابراہیم آ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم وہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر، ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، جسے ہم لوگ برہمن کہتے ہیں، اس کو برہمن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برہمن کیا چیز ہے؟ یہ برہمن کیا لفظ ہے؟ یہ برہمن حضرت ابراہیم کو اصل کہا جاتا ہے، یعنی جو برہمن خاندان یہ حضرت ابراہیم سے چلا ہے۔ یعنی اگر ہم اوپر جا کر دیکھیں، کتابوں کو دیکھیں تو آپس میں بھائی بھائی سمجھ میں آ رہا ہے، اور نیچے آ کر کے دیکھیں تو ہمیں ٹوٹ اور پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد میں حضرت یعقوب آ گئے، ان کے پوتے بن کر کے ان کا لقب حضرت اسرائیل بنا۔ اب اسرائیل کے اندر سے نکلیں گے تو ادھر پھر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور سکھ مذہب والے بھی ہیں، اور تمام مذاہب، غالباً 8-9 مذاہب جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں وہیں سے آپ چل رہے ہیں، اور حضرت یعقوب کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ انہی بنی اسرائیل کے اندر تقریباً 12 خاندان بن چکے تھے۔ ان 12 خاندانوں میں اب دماغ یہ کہے گا یہ 12 خاندان کہاں کہاں گئے تھے۔ اب اس کی تحقیق ہم نے کی، روح المعانی کے اندر باقاعدہ طور پر سارا تذکرہ موجود ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روح المعانی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تقریباً 12 خاندان بن چکے تھے۔ ان 12 خاندانوں میں 2 خاندان تو اسرائیل کے اندر موجود ہے اور ایک فلسطین کے اندر رہ گیا تھا، اور انہی میں سے 9 خاندان آپ کے ہندوستان کے اندر آ گئے تھے، اور ہندوستان کی ایک جگہ ضلع میرٹھ کے نام سے ہے۔ ایک خاندان ضلع میرٹھ کے اندر آ چکا تھا، وہ جگہ آج بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہی میں سے تقریباً 12 خاندان بنے، 9 ہندوستان آ گئے۔ یعنی اگر اوپر جا کر دیکھیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نیچے آ کر دیکھیں تو کسی وجہ سے ہمارے اندر بالکل ٹوٹ اور پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا
کہ کتابیں ہمیں ایک کر سکتی ہیں. ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے, ہمیں احادیثوں کو پڑھنا چاہیے. اور اگر میں بات کروں غیر مسلم بھائیوں کی, ہندو بھائیوں کی بات کروں, انہیں رگ وید کو پڑھنا چاہیے, اپنی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. رگ وید کو پڑھنا چاہیے, یجروید کو پڑھنا چاہیے, شام وید کو پڑھنا چاہیے, اور آپ کی اتھروا وید کو پڑھنا چاہیے, شریمد بھاگوت گیتا کو پڑھنا چاہیے. اور آپ کی جو 2 والمی جی کی رامائن ہے, اب تو ایک ڈپلیکیٹ والمی جی کی رامائن بھی چھاپ دی گئی ہے, ان دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم اور احادیث سے کتنی مناسبت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ساری کتابوں کے اندر اچھی باتیں نہیں مل سکتی, مناسبت نہیں ہو سکتی, لیکن رب کا قرآن ایک بات کہتا, بہت قیمتی بات کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ, کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اندر, اس قیمہ کے اندر ساری کتابوں کو ٹھیک کر کے رکھ دیا. یعنی پچھلی کتابیں جو بگڑ گئی تھی, پچھلی کتابیں جن کو کہا گیا ہے 104 بکس ہیں, یعنی 4 تو کتابوں کے نام سے مشہور ہو گئی, توراۃ, زبور, انجیل, قرآن, اور 100 کتابوں کے نام سے نہیں بلکہ صحیفوں کے نام سے باقاعدہ طور پر مشہور کر دی گئی ہیں. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ صحیفوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ویدوں کی شکل میں موجود ہے, اور کچھ حصہ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے, کچھ حصہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے. یعنی ساری کتابیں بگڑ چکی تھی, صرف رب کا قرآن باقی رہ گیا تھا. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے بچے تھے, حام, سام, یافیس کے نام سے. باقی یہ دنیا کے 3 بیٹوں سے چل کر کے اللہ پاک نے کائنات کو آگے بڑھا دیا. یعنی 3 بیٹوں سے چل کر کے کائنات کو بڑھایا. آج آپ کے سامنے یہ دھرتی موجود ہے. اس دھرتی کا نقشہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ کو رکھنا پڑے گا اگر بات سمجھنی ہے تو. بات کو دماغ کو یہیں حاضر کر کے سننا پڑے گا, اگر حاضر نہ کیا تو بس معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں کچھ کہوں گا آپ کی سمجھ میں نہیں آنے کا, آپ جا کر کچھ سوچو گے پتہ نہیں کیا کہا تھا. ایسا ہو جاتا ہے. حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم کے محتمین صاحب ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. جب ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے وہاں, تو وہاں ایک جوڑ ہوا, اس کے اندر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ اگر بات کو دھیان سے نہ سنا جائے تو علم کا اللہ ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سے ایک ہاسپٹل کے اندر, اسپتال کے اندر الٹی ہوئی ایک شخص کو. اب الٹی کے اندر کوئی دال وال کھائی ہوگی, کالی کالی الٹی ہوئی. اب ایک صاحب نے سن کر آگے کیا بڑھایا کہ ہاسپٹل کے اندر الٹی ہوئی, کوئی چیز نکلی ہے. اس نے سن کر اور آگے بڑھایا, اس نے کہا ہاسپٹل کے اندر الٹی ہوئی, کالی چیز نکلی کوے کے جیسی. اس نے کوے کے جیسی بنایا. اس کے بعد آگے بات چلی گئی تو ایک شخص نے تو یہی کہہ دیا کہ ہاسپٹل کے اندر الٹی ہوئی, الٹی میں کالا کوا نکلا. اب آپ سمجھ لو کہاں کمی ہو رہی ہے, بات کو سننے میں کمی ہو رہی ہے. تو بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا, اسی موضوع کو پورا کروں گا. حضرت کی تشریف فرما ہے. اس دھرتی کے یہ دھرتی آپ کے سامنے آج موجود ہے. اس دھرتی کا نقشہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھو, اگر بات سمجھنی ہے تو اس دھرتی کو سامنے رکھو. اس دھرتی کے اوپر تقریباً 245 ملک موجود ہیں, یعنی جن میں سے 193 ملک کو مانیتا پراپت ہے سنیکت راشٹر سے. 2 ممالک ابھی آبزرویشن میں, اس کے علاوہ باقی ملکوں کو مانیتا پراپت نہیں ہوئی. لیکن میں تو بات کرتا ہوں پورے جہاں کی. اس سارے جہاں کو دیکھا گیا تو تقریباً 7 مہادیپ بن گئے ہیں, یعنی 7 کونٹیننٹ بنتے ہیں. اگرچہ آج کے دور میں 8واں کونٹیننٹ بھی مل چکا ہے, لیکن وہ تقریباً 96% پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. 4% وہ سامنے موجود ہے, اس لیے آپ اس کونٹیننٹ کو چھوڑ دیجیے. ابھی آپ کا پورا جہاں 7 کونٹیننٹ کے اوپر موجود ہے, یعنی آپ کا ایشیا کونٹیننٹ, نارتھ امریکہ کونٹیننٹ, ساؤتھ امریکا کونٹیننٹ, آسٹریلیا کونٹیننٹ, افریقہ کونٹیننٹ اور انٹارکٹیکا کونٹیننٹ موجود ہے. زیلینڈیا والا 8واں وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے. ابھی پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا, یعنی ایشیا کے 48 ممالک بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے. افریقہ کے 54 ملک بھی آپ کے دماغوں کے اندر ہونے چاہیے. یورپ کے 48 ممالک, نارتھ امریکہ کے 22 ممالک, ساؤتھ امریکہ کے 14 ممالک, آسٹریلیا کے 12 ممالک, اور انٹارکٹیکا کے اندر کوئی ملک نہیں بلکہ وہاں ریسرچ سینٹر ہے. وہ پورے کا پورا ایک ہی کونٹیننٹ ہے. اس سارے نقشے کو اپنے ذہن میں رکھ کر دیکھو.
حضرت نوح کے 3 بیٹے بچے تھے، حام، سام، یافس کے نام سے، باقی یہ دنیا وہیں سے چل کر کے آج 7 ارب سے لے کر 8 ارب کے بیچ میں انسانیت موجود ہے۔ یہ بچے خاموش ہوں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مذہب سب سے پہلا کون سا؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ ہمارے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ اس سے پہلے ہم ہی کہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی یا تو لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں یا پھر انجانے میں کہتے ہیں، لیکن کہتے ضرور ہیں کہ ہمارا اسلام 1400 سال پہلے آیا، بالکل نیا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے اسلام کو نیا بتا دیا، ثابت بھی کرنا پڑے گا، ثابت بھی کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں 3 کوالٹیاں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو حضرت آدم میں سب سے پہلا انسان ہونا، یہ کوالٹی ہے۔ دوسرے حضرت آدم میں نبی ہونا، یہ بڑی عجیب کوالٹی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ حضرت آدم مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یعنی تینوں باتیں حضرت آدم کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ 3 کیا؟ سب سے پہلے انسان ہونا حضرت آدم میں ہے، سب سے پہلے نبی ہونا حضرت آدم میں ہے، اور سب سے پہلے مسلم ہونا یہ بھی حضرت آدم میں ہے۔ کیوں بتا رہا ہوں یہ چیزیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کبھی غیر مسلم نہیں ہوتا، وہ مسلم ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے مسلمان ہی کو بنایا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو ثابت کر چکا، حضرت آدم آئے تھے، انہی کے پاس اسلام تھا شروع سے، وہیں سے اسلام چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اسلام آیا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، کامل و مکمل ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت آدم آ گئی دنیا کے اندر، کوئی اور نہیں تھا ان کے علاوہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت آدم کو اتار دیا گیا، کوئی اور تو نہیں تھا۔ لیکن آج کل وہ جگہ سری لنکا کے اندر موجود ہے، کبھی آپ گوگل سرچ کرنے لگو، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں۔ آج کل وہ جگہ سری لنکا کے اندر جا چکی ہے، پہلے ہندوستان کا حصہ تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت حوا کو اتار دیا گیا، ان کو جدہ کے اندر، سعودی کے اندر اتارا گیا، اور جدہ کے معنی بھی دادی کے آتے ہیں۔ جب وہ ان کو جدہ کے اندر اتارا گیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا جدہ۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر 2 ہی شخص ہیں، 2 ہی انسان ہیں، حضرت آدم ہیں اور سعودیہ کے اندر اماں حوا ہیں، حضرت حوا ہیں۔ ان دونوں کے پاس اسلام ہے، باقی کسی اور کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، پھر کس کو مانتے ہیں؟ پھر تو ایک اللہ کو ہی مانا جاتا ہوگا۔ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اسلام مذہب کے نام چینج ہوتے آئے ہیں، جس طرح وقت بدلتا گیا ہے نام بدلتے آئے ہیں۔ حضرت آدم کے وقت میں کچھ اور نام ہوگا اسلام کا، ان کے بعد حضرت نوح کے وقت میں کچھ اور نام ہوگا۔ ہر طرح وقت بدلتا گیا ہے تو نام بھی بدلتے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، غیر مسلم بھائی کہتے ہیں، ہندو بھائی کہتے ہیں ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ اب سناتن کا مطلب ہوتا کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہندو بھائی کہتے ہیں ہم سناتنی ہیں، ہم سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں جی میں بھی اور آپ سب بھی سناتن دھرم میں ہیں۔ اس کو ثابت کروں گے۔ سناتن دھرم کو اگر سنسکرت کے سناتن دھرم کو اگر آپ عربی کے اندر کنورٹ کرو گے تو دین قیم بن جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی دین قیم ہے، یعنی اسلام کا ایک نام دین قیم بھی ہے، اسلام کو دین قیم کہا جا رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، یعنی جاننے والے کم ہیں اور نہ جاننے والے زیادہ لوگ ہیں۔ اور میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ جو دین قیم ہے یہ اسلام کا ایک نام کبھی ہوا کرتا تھا، کبھی اسلام کا ایک نام ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ دین قیم کو سنسکرت کے اندر لے جاؤ گے، سنسکرت ڈکشنری کھنگالو گے تو آپ کو سناتن دھرم بن جائے گا، یعنی سناتن دھرم کی عقل بناؤ گے تو وہ بھی دین قیم بنتی ہے، یعنی سناتن دھرم اور دین قیم لفظ کے واسطے سے اسلام ہی کے اندر آتے ہیں، یہ سناتن بن جاتا ہے، یعنی دین قیم بنتا ہے، اسلام بنتا ہے۔
اس لیے جو عقیدہ ہمیں اسلام کے اندر قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر ملتا ہے وہ عقیدہ ہمیں کہیں نہ کہیں غیر مذاہب کی کتابوں کے اندر بھی وہ عقیدہ مل جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ بالکل بہت شور کٹ لے کے چل رہا ہوں، ٹائم تو بہت لگتا ہے، مہمان کے ساتھ تشریف فرما ہے، میرا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تقریباً 7-8 منٹ باقی ہیں، اپنے ٹائم سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے کہہ دیا سب ایک ہی ہیں، وہ بھی ثابت کر چکا میں آپ کو۔ اب سوال یہ آئے گا کہ جو عقیدہ ہمیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر مل رہا ہے وہی عقیدہ ہمیں قرآن کریم کے اندر اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر مل رہا ہے، تو کوئی تو ڈفرینس ہوگا، کچھ تو بات ہوگی۔ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے جب پڑھنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، ہم نے راتوں پر محنت کی، دن خرچ کی، پیسہ بھی خرچ کیا کتابوں کے خریدنے میں، سفر بھی کیے دور دور کے۔ جب ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کریم کی باتیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، تو ہم نے پھر وہ آیتیں تلاش کرنا شروع کی جس کے اوپر یہ سارا بیان ہوا ہے۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ادھر ہمارے اندر اللہ کا تصور ہے، اللہ کو مانا جاتا ہے۔ اب آپ کہو گے غیر مسلم بھائیوں کی طرف اللہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ ہے ادھر بھی، اللہ کا تصور ادھر بھی ہے، خدا کا تصور ہے ہماری طرف بھی ہے۔ ادھر نام دوسرا ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نام دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا تصور، خدا کا تصور وہاں پر بھی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب ہے، رب کا مطلب پالنے والا۔ ادھر غیر مسلم بھائیوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ ایشور، وہ خدا برہما ہے، برہما کا مطلب خالق یعنی رب یعنی پالنے والا۔ ادھر کہا جا رہا ہے اللہ خالق ہے، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ وہ خدا، وہ ایشور، وہ اللہ برہما ہے، برہما کا بتا چکا۔ وہ ایشور کیا ہے؟ وہ ایشور وشنو ہے، شیو ہے، شیو کا مطلب پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ ادھر کہا جا رہا اللہ رب العزت ممیت ہے، موت دینے والا، زندگی دینے والا ہے۔ ادھر کہا جا رہا وہ ایشور، وہ خدا وشنو ہے، وشنو کا مطلب موت دینے والا، تانڈو کرنے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا۔ ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے اور ادھر بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اب ان کے اندر فرق کیا ہوا؟ اب ان کے اندر فرق یہ ہے، اب اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پورے بیان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ رب ہے، رب کا مطلب پالنے والا، تو لیکن ہمارے ادھر اللہ کی کوئی اسٹیچو نہیں بنتی، اللہ کی کوئی دشا نہیں ہو سکتی۔ اور جب ادھر کہتے ہیں، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ ایشور، وہ اللہ خالق ہے، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، اس کی بھی کوئی الگ سے اسٹیچو، فوٹو، مورتی وغیرہ ہم نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ادھر یہی کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت ممیت ہے، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تو اس کی بھی ہم الگ سے کوئی اسٹیچو، مورتی وغیرہ نہیں بناتے ہیں۔ اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف اگر آپ جائیں گے تو ہزاروں بلکہ 33 کروڑ اور 36 کروڑ خدا کو وہ مانتے ہیں۔ جب ادھر کہا جا رہا ہے، جب ادھر یہی بات کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، جب ادھر کہتے ہیں کہ وہ خدا، وہ ایشور برہما ہے، برہما کا مطلب پالنے والا یعنی رب یعنی پالنے والا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ اسٹیچو بھی بناتے ہیں، مورتی بھی بناتے ہیں، فوٹو وغیرہ ساری چیز موجود ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ایشور، وہ خالق، وہ اللہ وشنو ہے، وشنو کا مطلب موت دینے والا، زندگی دینے والا، تانڈو کرنے والا، وہ ادھر سے اس کی بھی الگ سے اسٹیچو بناتے ہیں، مورتی بناتے ہیں۔ لیکن مورتی کا تصور تو کسی بھی مذہب کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ جو عقیدہ قرآن کریم کے اندر ہمیں مل جاتا ہے وہ عقیدہ ہمیں کہیں نہ کہیں دیگر مذاہب کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ ان کی طرف اسٹیچو بنایا گیا، مورتی بنائی گئی، فوٹو کھینچے گئے، جس کو ویدوں کے اندر بالکل صاف طور پر انکار کیا گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا دوسرے مذاہب کتابوں سے بتاتا چلوں تاکہ اس کی بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ادھر بھی اللہ ایک ہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہی ہمیں دوسری کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ ادھر کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب میں آپ سے کہتا ہوں اللہ رب ہے، ادھر غلطی نہیں بنتی، اور ادھر یہ مورتی موجود ہے جس کو ویدوں کے اندر باقاعدہ طور پر انکار کیا گیا۔ ویدوں کے اندر لکھا، یہ جو وید کے اندر کہ نام آتے ہیں پریجیکٹڈ، سو دیر از نو ڈائریکشن آف گاڈ،
کہ اس خدا کی کوئی سمت نہیں ہے, اس خدا کی کوئی دشا نہیں ہے, یعنی اس خدا کی کوئی مورتی وغیرہ نہیں بن سکتی ہے. ادھر श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा ओ जानती माँ मूढ़ा मानो शीतल वासितम परम भावम जानतो मम्भूत महेश्वरम. मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख पागल लोग जो खुदा को छोड़कर, यानी अल्लाह कह रहा है मुझे छोड़कर बुतों को पूजते हैं, जो किसी और चीज़ को पूजते हैं, वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो रहे हैं. उधर गरुड़ पुराण के अंदर सफा नंबर 37 के अंदर यही बात लिखी कि ना काशते रखते थे वो ना पाशाड़े ना मिनट में भाने ही विदत्तों ते वस्तस्माद भावनी कारण. कि अल्लाह कहना चाह रहा है ना मैं किसी मिट्टी में आ सकता हूँ, ना जल में आ सकता हूँ, ना चांद सितारों में पत्थर में, मैं किसी चीज़ में नहीं आ सकता हूँ. जब लेकिन तुम मेरी इबादत को दिल लगा कर करोगे तो मैं तुम्हारे मन में समा जाऊँगा. इसी को हदीस के अंदर कहा गया अंताउदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक. कि अल्लाह की इबादत ऐसे करोगे या तुम अल्लाह को देख रहे हो. अगर ये न हो सके तो सोचो अल्लाह तुम्हें देख रहा है. जब अल्लाह को ध्यान लगाकर सोचोगे अल्लाह हमारे मन के अंदर भी आ जाएगा. दोनों तरफ यही बात कही जा रही है. अब आप देख सकते हैं किस मजहब के अंदर क्या फ़र्क हुआ. वक्त मेरा हो चुका है और मौजूद भी पूरा कर चुका हूँ. उम्मीद आपकी समझ में भी आया होगा. तो आखिर बात शुरू यहीं से की थी, ख़त्म यही कर रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को समझो भाई भाई. अब उन्हें भाई क्या समझेंगे, हम तो खुद आपस में भाई भाई ना है, हमारे अंदर ही आपस में लड़ाई है. बस आपसे गुजारिश यही है जो बातें सुन रही हैं, जो भी आगे बातें सुनो, अमल करने की बातें तो मुझसे पहले हो चुकी हैं, कुछ मेरे बात हुई, उन पर अमल करना. मैं तो 2-4 बातें कहने के लिए वैसे बैठ गया था कि इधर से आपको बताता चलो. अल्लाह ताला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए. और माशाअल्लाह आपकी मस्जिद के अंदर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि चौथा सालाना इजलास आम हो रहा है. अल्लाह ताला जिसने भी जिस एतबार से मेहनत की है अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए. हज़रत इमाम साहब हमारे अबू सत्तार साहब मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत नहीं ला रही है. अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए. और आपसे गुजारिश ये है कि हज़रत वाले अबू सत्तार का आप साथ देते रहिए. कुछ आप कदम बढ़ाएं, कुछ ये कदम बढ़ाएं, दोनों से ही बात बनेगी. अगर आप इनका साथ छोड़कर चले गए हजरत तो आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, न आप इनके बगैर कुछ कर सकते, न ये आपके बगैर कुछ कर सकते. दोनों को मिल मिलाकर ही आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा. फिर देखिए इंशाअल्लाह कैसे जन्नत का गहवारा बनता है. बस इन्हीं चंद मिनटों पर आपकी अपनी बात को समेटता हूँ और लपेटता हूँ. आपने जिस मोहब्बत के साथ सुना है आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ और अपने बयान को इख्तिताम करता हूँ. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. माशाअल्लाह बहुत ही